हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को रहनुमाई करते हैं अगर वो अल्लाह से मांगे। इस आयत करीमा के अंदर इंसान को सिराते मुस्तकीम की तरफ, रहनुमाई की तरफ इशारा है। अगर इंसान ये सोचे कि कौन ठीक है, किस तबके को मैं फॉलो करूं, कौन हदायत वाले हैं, कौन निजात वाले हैं और किसके पीछे चल के मैं जन्नत में जा सकता हूं, सारे ही मसलक अपने आप को ठीक कहते हैं। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी तासीर रखी है, अगर इंसान अल्लाह से इस आयत को पढ़ के मांगे, अल्लाह उसे सही लोगों के साथ जोड़ देंगे, सही रास्ते पे गामजन कर देंगे। असल मकसूद ये है कि हम अल्लाह से मांगते नहीं। दही खालिस तलाश करने के लिए दूर तक जाते हैं, दूध खालिस तलाश करने के लिए जगह जगह पता करते हैं। कहीं सब्ज़ी खालिस ना मिल रही हो तो अच्छी सब्ज़ी तलाश करने के लिए 2 कदम 10 कदम आगे चले जाते हैं। लेकिन दीन के मामले में बस ये भी तो मस्जिद है, यहाँ भी तो कुरान की बात होती है, यहाँ भी तो दीन की बात होती है। तहकीक नहीं करते कि हमें दीन की सही मालूमात कुरान और सुन्नत की मुस्तनद कहाँ से मिलती है। हर जो है कुरान पाक को पढ़ने वाला वो आपको सही रहनुमाई नहीं करने वाला होता, इसलिए कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहू ने जब खवारिज जो खारजी लोग थे उनके साथ मुनाजरे के लिए भेजा तो आपने फरमाया कि वो लोग हर दलील आपको कुरान से देंगे तो आपने कुरान ही से उसका रद्द करना है। अब वो दलील तो कुरान से देते थे, लेकिन असल हदायत के रास्ते पे कौन है, ये आपको कुरान ही रहनुमाई करेगा अगर आपने सही तलाश करना शुरू किया। और आज के दौर में तो बहुत आसान चीज़ है, इंसान जो है इंटरनेट पे सर्चिंग करता है तो बहुत सी चीज़ें बूफे की तरह उसके सामने आ जाती हैं और वो प्लेटर की तरह जो है सामने हर चीज़ रखी होती है और इंसान को पता चल जाता है कि कौन मुझे रॉन्ग तरफ लेके जा रहा है और कौन मुझे सही रहनुमाई कर रहा है। तो ये अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर तासीर रखी है कि यहाँ पे फरमाया इन्ना हाज़ल क़ुरआन, बेशक ये वो कुरान है, यहदी जो रहनुमाई करता है, लिल्लती हिय अक़वम, बिल्कुल सही रास्ते की तरफ, अक़वम जो कायम दायम रास्ता है, बिल्कुल मजबूत रास्ता है और ये उस तरफ आपको लेके जाता है। ये हो नहीं सकता बंदा कुरान पढ़े और तर्जमे के साथ पढ़े। देखें, ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, हमारा अल्लाह के फजल से उन उलमा से ताल्लुक़ है कि हमारे यहाँ तर्जुमा कुरान, तफसीर कुरान बयान होता है और वो लोग जो बिदआत रसूमात में उलझे हुए हैं, जो अपनी आवाम को कुरान की अवेयरनेस होने ही नहीं देते, कुरान पाक से उनका ताल्लुक़ होने ही नहीं देते, बस जी आप कुरान पाक खुद नहीं पढ़ सकते, आप उनके यहाँ कभी नहीं देखेंगे कि वो आपको दरसे कुरान दें तरतीब के साथ, कभी नहीं देखेंगे कि वो अलिफ लाम मिम से वन नास तक आपको कुरान का तर्जुमा तफसीर बताएं। क्यों कि अगर आज बिदआत करने वाला रसूमात में पढ़ा हुआ अगर कुरान पाक के तर्जमे को पढ़ लेगा या समझ लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मेरे बाप दादा जो रसूमात कर रहे हैं या जो हमें बिदआत और गलत चक्रों में डाला हुआ है, इसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो उसके अंदर एक जब शऊर आ जाएगा तो बहुत से लोगों के नजराने बंद हो जाएंगे, बहुत से लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी, बहुत से लोगों के पास जो है वो पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो बड़ी तादाद आवाम की है उन्हें कुरान पाक से जाहिल रखा जाता है और इसी मिंबर से रखा जाता है। मिंबर वाले ही नहीं चाहते कि हमारे नमाजियों के अंदर शऊर पैदा हो, कि उनको कुरान पाक का पता चल जाए
قرآن پاک کہتا کیا ہے، ترجمہ کیا کہتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا خود، چونکہ یہ تو ایمان کا معاملہ ہے، آپ اللہ کے نزدیک یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ یہ مولوی صاحب نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں ان کے پیچھے 40 سال جمعہ پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے میں بھی بھاگتا تھا اور یہی بھاگ جاتے تھے، تو مجھے جمعے میں بھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ اللہ کہے گا کہ تو جب دہی خالص نہیں ملتا تھا تو تلاش کرتا تھا، جب کپڑا اچھا نہیں ملتا تھا دوسری مارکیٹ میں چلا جاتا تھا، سونا جہاں سے گولڈ خالص ملتا تھا تو وہ مارکیٹ تلاش کرتا تھا، تو قرآن کے بارے میں بس آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، تو اس میں اللہ کے ہم بری ہو سکتے ہیں؟ ہم کوئی؟ آپ سارے بتائیں۔ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ مومن تو ہر جگہ جو ہے پھرتا ہے۔ صحابہ مدینہ چھوڑ کر دمشق جایا کرتے تھے، صحابہ کے بچے دمشق جا کر صحابہ کی اولادوں سے دین سیکھا کرتے تھے۔ پھر اولیاء اللہ، آپ یہ اجمیر کی دھرتی پہ جو لیٹے ہوئے ہیں اجمیر شریف والے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا پاکستان کے نہیں تھے، یہ افغانستان سے اٹھ کر یہاں آئے تھے۔ یہ لاہور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو لیٹے ہوئے ہیں، یہ لاہور یا پاکستان کے نہیں تھے، بر صغیر کے نہیں تھے، یہ افغانستان سے اٹھ کر آئے تھے۔ یہ جتنے اللہ والے یہاں ہمیں ملتے ہیں یہ دین کے لیے نکل گئے تھے، اور ہم اپنے نوکریوں کو، کاروباروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جنت میں بھی ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ سودا ہو سکتا ہے کبھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اقوم، بالکل صحیح رستہ یہ رہنمائی کرتا۔ اقوم بالکل سیدھا نہیں ہوتا، جو ڈنڈا بالکل تیر کی طرح سیدھا، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کہ اس کو میں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، کسی کو دھمکی دیں، تو اللہ کہتا ہے اقوم، تمہیں بالکل سیدھا۔ کون سا، کس طرف سیدھا؟ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اقوم سیدھا جنت کے راستے پہ قرآن ڈال دیتا ہے۔ پھر آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی کہ یہ کوئی کام کرے تو میں جنت میں جاؤں گا، اس کے پیر پکڑوں تو جنت میں جاؤں گا۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، کسی کے پیر پکڑ کر جنت میں جایا جاتا تو ابو لہب چلا جاتا، لیکن نہیں، خود قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنین کو، یہ بشارت ہے قرآن، یہ خوشخبریاں سناتا ہے۔ الذین یعملون الصالحات، اور اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے مومنین کو بشارت دیتا ہے۔ کون سے مومن؟ جو کلمہ پڑھ کے بس سو گئے، اعمال پہ آتے ہی نہیں ہیں، عمل کرتے ہی نہیں ہیں، کہا نہیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اچھا، اعمال صالحہ کیسے ہوں گے؟ جب تک آپ کو علم قرآن کا نہ ہو آپ اعمال صالحہ پہ نہیں آ سکتے، لیکن جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عام نہیں ہے، بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ قرآن والوں کے لیے بشارت ہے، قرآن چھوڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن والوں کے ساتھ مومن کا لفظ بولا اور دوسرے کے لیے کافر نہیں بولا؟ کافر نہیں بولا، اللہ نے کہا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آپ ایک گناہگار، ڈاکو، چور، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، فحاشی عریانی میں پڑا ہوا، عوام پہ ظلم کرنے والا، عوام کا مال لوٹنے والا، یہ جتنے طبقات ہیں، چاہے وہ غریب آدمی ہے، چاہے وہ حکومت کا ہمارا کوئی بہت بڑا کرندہ ہے، یہ سارے جو غلط کام کرتے ہیں تو ان کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم سے پوچھ ہوگی، یہ بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے نا گویا کہ۔ ایسوں کے لیے اللہ نے کہا لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے علیما، علیما کہتے ہیں دردناک، ہر لمحہ پہلے سے درد بڑھا دے۔ اب کہتے ہیں کیمو ہو کینسر میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو جہاں علیمہ اللہ نے کہا، اس کو ابو الحسن نقندی رحمۃ اللہ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا کہ دوزخ میں ایک ایک بچھو جو ہے وہ اونٹ جتنا ہوگا، اور وہ جب ڈسے گا ایک بار تو انسان کو اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی آواز سن کر جہنم کے لوگ دیگر بھی وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، تو اس کو علیمہ بولا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ کل انشاءاللہ بتائیں گے یہ آیت کا ٹکڑا۔ پہلے یہاں تک کہ اب یہ ہمیں دو کام جو ہے کرنے ہیں، جو خلاصہ پورے ان دونوں آیتوں کا
کہ ہمیں قرآن پاک سے جڑ جانا چاہیے۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب اسیر مالٹا ہوئے، وہاں جب ترکی کا دوبارہ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور وہاں پر شریف مکہ نے غداری کی اور ان کو گرفتار کرا دیا۔ یہ یہاں سے حج پہ گئے ہوئے تھے، لیکن یہ چونکہ خلافت کے حامی تھے اور وہ خلافت 300 سال رہی، تو ان کو ان کے شاگرد مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال روضہ رسول پہ حدیث پڑھائی ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کو گرفتار کیا اور 1915 کے اندر ان کو مالٹا کی جیل کے اندر جزیرے میں بند کر دیا گیا، اور وہاں اتنا تشدد ہوا کہ بعد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسے انسان ہیں جن کے پوری دنیا میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اہل حدیثوں کے بڑے بھی آپ ہی کے شاگرد تھے، بریلوی مسلک کے بڑے بھی آپ ہی کے شاگرد تھے، اور دیوبند کے بڑے بھی آپ ہی کے شاگرد تھے۔ اللہ نے ان تینوں مسالک کے بڑوں کو آپ سے جوڑا تھا۔ تو آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ جگہ جگہ دھبے پڑے ہوئے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو جیل میں تشدد کیا جاتا تھا، انگریز ان پر بہت ظلم ڈھاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی آ کے مجمع میں تقریر کر کے نہیں بتایا کہ میں رہا ہوا ہوں، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، بلکہ آپ نے آ کر جب پورے برے صغیر میں آپ کا استقبال ہوا تو آپ نے تقریریں، آخری عمر تھی آپ کی اور اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہوا تھا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی بھی آپ ہی کے شاگرد، مولانا تھانوی بھی آپ ہی کے شاگرد، انور شاہ کشمیری بھی آپ ہی کے شاگرد، بانی پاکستان کے ساتھ مولانا شبیر عثمانی بھی آپ ہی کے شاگرد، یعنی آپ کے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ آج کعبے کے امام بھی تیسرے درجے میں آپ ہی کے شاگرد ہیں، مدینے کے امام بھی تیسرے درجے میں آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ آج دنیا میں اگر کسی آدمی کے ساری دنیا میں علماء بڑی تعداد میں شاگرد ہیں تو وہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ جو ہے، آپ نے فرمایا لوگوں، میں نے جیل میں ایک چیز دیکھی ہے کہ امت کی پسپائی کا حل جو ہے اور ترقی کا ایک بڑا اصول جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑ جانا ہے۔ جب یہ امت قرآن سے جڑ جائے گی، پسپائی ختم ہو جائے گی، عروج اللہ دے دے گا۔ یہاں اللہ نے پہلا لفظ یہ بولا کہ بے شک اس قرآن کے ذریعے میں لوگوں کو ترقی دیتا ہوں، اقوام مضبوط کرتا ہوں۔ تو یا اگر کوئی آدمی اسے صحیح رستہ نہ مل رہا ہو، اب وہ ڈاماڈول ہو کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کر لوں، یہ کر لوں۔ آج اتنا بڑا المیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے پوری دنیا کے ولیوں کو جمع کیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ولی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں ہیں، محدث آپ کے ماننے والوں میں ہیں، صوفیہ آپ کے ماننے والوں میں ہیں، خیر بڑی تعداد بھی آپ کے، لیکن ایک بندہ یہاں بھی ڈاماڈول کہ میں حنفیت میں رہوں یا نہ رہوں، پھر حنفیوں میں رہوں یا نہ رہوں، یا میں جو ہے اس کے اندر کون سے ٹھیک ہیں، میں کو بدعات کرنے لگ جاؤں، یا یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں۔ یہ مولانا حبیب الحق صاحب یہاں تشریف لائے تھے، مردان کے امیر رائے کے بزرگ ہیں، تو وہ بڑے اللہ والے ہیں، ابھی یہ علاج کے لیے تشریف لائے لیکن اب تو بالکل ضعیف ہو گئے ہیں، جکڑے گئے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں شک میں تھا کہ تبلیغ والے صحیح لوگ ہیں بھی یا نہیں، تو میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقبرے پہ گیا، تو وہاں جا کے مراقبہ میں دعا یہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رؤیا میں ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اللہ نے کرائی، اور انہوں نے مجھے غصے کے ساتھ فرمایا، حبیب الحق علم کے ہوتے ہوئے شک میں ہو؟ کہتے ہیں میرا ایک دم جو ہے دماغ ایک طرف آ گیا کہ یہی لوگ صحیح کام کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو رہنمائی نہ ہوتی ہو کہ کون ٹھیک ہے، کس کے پیچھے چلوں، تو آپ یہ روزانہ 21 بار پڑھیں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اتنا 21 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ چند دن میں آپ کا قلب ان کی طرف راغب کر دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ مستقل مزاج نہ ہو اور اس کے اندر خود اعتمادی نہ ہو، استقلال نہ ہو، تو وہ آدمی اس کو روزانہ 21 بار دم کر کے پیے یا کوئی پلائے۔ بچے بھی اکثر مستقل مزاج نہیں ہوتے، تعلیم کی طرف یا نوکری کی طرف، تو بعض بار شادی کی طرف نہیں ہوتے، تو اب آپ ان کو 21 بار دم کر کے پلائیں، چند دن میں اللہ تعالیٰ ان کو مستقل مزاج بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک مشن پر، ایک موقف پہ ڈٹنے والا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔